महंगाई का मसला है और महंगाई का वाकई मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए हैं। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज खिताब किया और जो ऐलानात किए वो बड़े खौफनाक। एक तो ऐलान उन्होंने ख़बरदार किया कि पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने वाली है, सर्दियाँ आने वाली हैं, गैस भी जो है उसको बहरान पैदा हो सकता है। साथ ही कुछ उन्होंने रिलीफ दी है गरीब आवाम के लिए कि उनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, सब्सिडी दी जाएगी। इन तमाम तर जो ऐलानात हैं, क्या वाकई इसका रिलीफ गरीब आवाम तक पहुँचेगा? और जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के फौरी बाद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने भी कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। घी की कीमत फिर बढ़ गई है, चीनी जो है वो पहुँच से दूर हो रही है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साथ ही एक आसान सा नुस्खा भी बताया कि अगर 2 बड़े ख़ानदान जो लूटी हुई दौलत है वतन वापस ले आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो अब बात रिक्वेस्ट तक आ गई है और वो जब लाएंगे तो फिर खाने पीने की अशिया की कीमतें आधी करने का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है। क्या वाकई जो रिलीफ है वो इस पर अमल दरामद हो सकेगा? इस पर करेंगे बात। साथ ही हम प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि पहली बार उज़्बेकिस्तान से तजारती काफ़िला पाकिस्तान पहुंचा है, इसकी क्या तारीख़ी अहमियत है। अफ़गानिस्तान में जो गुज़िश्ता रोज़ धमाका हुआ काबल के जो मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर की क्या सूरत हाल रही है, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब तकरीर आपने सुनी, बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब महंगाई का ऐलान करते हुए भी। देखिए, इमरान खान साहब को तो ये बात है कि शायद इंतज़ामिया ने ये बहुत बड़ा चक्कर दे दिया है कि पेट्रोल के साथ ही पूरे पाकिस्तान की मईशत लगी बंधी हुई। यानी ऐसा लगता है कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ेगा तो वो गांव का आदमी जो पूरी ज़िंदगी मुल्क से बाहर, अपने गांव से बाहर नहीं जाता, उस पर इफेक्ट होगा। आप देखें कि जो मोबिलिटी है हमारे देहात की बहुत कम है। मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गांव के दरमियान रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मेजर डिपेंडेंस जो है वो पेट्रोल या डीजल पे नहीं है, नहरों के ऊपर है, उसके साथ साथ बाकी छोटा बहुत बिजली के ऊपर, इस तरह की चीज़ें। आप बिजली महंगी हो सकती है, चलो ठीक है, आपने मान लिया, हमने बिजली चूँकि बनाते हैं पेट्रोल से हैं। गैस आप बाहर से मांगे वो महंगी हो सकती है, वो भी आपकी प्लानिंग के हिसाब से सूरत हाल बनी हुई है। किराए महंगे हो सकते हैं, शहरी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन शहरी ज़िंदगी के अंदर आप खुद सोचें, 700 रुपये का मजदूर, 700, 800 रुपये का मजदूर हो गया। कोई मजदूर जो है गैस के बढ़ने से वो अपनी मजदूरी कम नहीं करता, चिंकी वाला भी रेट बढ़ा लेता है, सब बढ़ा लेता है। शहर के अंदर फिक्स इनकम ग्रुप की बात होती है। उनको ये इंतज़ामिया ने बता दिया है कि जो 5 गुना डिफरेंस है ना मार्केट और खेत का, सही है,
یہ کوئی پیٹرول سے چلتا ہے، اس کا ڈپٹی کمشنر سے کوئی اچھا، تعلق وزیر اعظم صاحب نے موازنہ پیش کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی کس طرح بڑھی ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں اتنی نہیں بڑھی جتنی کو ترکی کی انہوں نے اگزامپل دی. شاید حسن صدیقی صاحب معروف ہمارے معاشیات ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں. ظاہر ہے ہماری تو اتنی نظر نہیں ہے، شاید صدیقی صاحب کی زیادہ نظر ان معاملات پہ. السلام علیکم صدیقی صاحب. جناب وعلیکم السلام. صدیقی صاحب، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو موازنہ پیش کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے اس کے تناسب سے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح وہ نہیں ہے. ترکی کی بھی انہوں نے اگزامپل دی، یورپ کی جو انہوں نے مثال دی. تو کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ دیکھیے، اور یہ مقبول صاحب جو بات کر رہے تھے میں اس کو انڈورس کروں گا کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور اس میں شاید ان کے مشیر صاحبان جو منسٹر صاحبان ہیں وہ بھی شامل ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ خطے کے ممالک سے مہنگائی کا کرتے. ریکارڈ پہ میں بتا رہا ہوں کہ خطے میں اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے. خطے میں فی کس آمدنی ہماری ان ملکوں سے کم ہے اور ہماری گری ہے، یعنی پچھلے برسوں میں ہماری قوت خرید گری ہے حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے. ہمارا 162واں نمبر آتا ہے فی کس آمدنی کے لحاظ سے 190 کنٹریز میں، اور خطے کے جو ممالک ہیں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، وہاں مہنگائی بھی ہم سے کم ہے اور فی کس آمدنی ہم سے زیادہ ہے. تو ایک تو یہ حقیقت ان کو تسلیم چاہیے تھی. یورپ یا امریکہ سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے، وہاں پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بات بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے دو ایسے اقدامات اٹھائے جن کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا، کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا. اگر ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے روپے کی قدر کو دانستہ گرایا گیا. آج جو کچھ ہماری مہنگائی ہے اس کا بڑی حد تک تعلق روپے کی قدر کو گرانے میں ہے، جس میں اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ شامل ہے. میں آپ سے عرض کر دوں 41% 3 برسوں میں ہمارا روپے کی قدر گری ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 3 سال میں گری ہے 4% اور بھارت میں گری ہے 10%. لیکن مئی کے بعد سے اب تک جو گرائی 152 سے آپ 175 پہ لے گئے. جو ملک 55 سے 60 ارب ڈالر کا امپورٹ کرتا ہے اس کو آپ جان بوجھ کے دانستہ گرائیں گے اپنی پالیسیوں سے، تو یہ تو ناقابل گناہ معافی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے روپے کی قدر گرا کے صرف مہنگائی نہیں بڑھائی، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے. میں اس کے لیے گورنر صاحب کو کہتا ہوں کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور حکومت کو کٹہرے میں لایا جائے. کوئی جواز نہیں ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو شرح سود میں کمی کی گئی مارچ سے جون 2020 تک، وہ ایک اتنا بڑا گناہ تھا جو ناقابل معافی ہے. اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی، مہنگائی بڑھی. آپ نے کیا حرکت کی کہ 13.25% جو شرح سود تھی اس کو کم کر کے 7% پہ لے آئے. 1 سال تک اس کو برقرار رکھا اور فخریہ کہا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرح سود میں کمی ہم نے کی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیوں کیا آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ سستی شرح سود پہ لوگوں کو قرضے دیے، کئی سو ارب روپے کے لوگوں نے قرضے لیے نجی شعبے نے، ان سے گاڑیاں امپورٹڈ خریدیں، غیر ضروری امپورٹس کی، تجارتی خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا، امپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ روپے کی قدر گرنی شروع ہو گئی. اسٹیٹ بینک تماشا دیکھتا رہا. دسمبر 2020 میں ہمیں پتا تھا کہ ہمارا تجارتی خسارہ قابو سے باہر ہو رہا ہے، حکومت خاموش رہی، اسٹیٹ بینک خاموش رہا. اس کے بعد مئی 2021 میں سب کو پتا تھا کہ روپیہ گرنا شروع ہو گیا، اسٹیٹ بینک خاموش رہا اور اس کو 155 سے 175 تک گرنے دیا. تو یہ 2 گنا جو ہے اس کی وجہ سے معیشت پہ تباہی آئی ہے جس کو کوئی جو ہے وہ دفاع نہیں کر سکتا. اس کو چھپانے کے لیے یہ باتیں کرنا کہ جناب ترکی میں یہ ہے، امریکہ میں یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. آپ بات کریں اپنے جو ہے پڑوسی ملکوں کی. آج حالت کیا ہے؟ 2 بنگلہ دیشی ٹکا ہمارے 1 روپے کی برابر ہے. ہم 2 ٹکے بہت کرتے ہیں. یہ آج ہماری صورتحال ہے کہ چند برسوں میں ہمارا روپیہ اتنا گر گیا کہ 2 بنگلہ دیشی ٹکے کے برابر آ گیا. مگر جس چیز کو میں ضرور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مہنگائی کی بات کریں اس وقت جو کھیل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارا جو 4 مہینے کا تجارتی خسارہ ہے وہ 15 ارب ڈالر ہو گیا ہے، یعنی اینول بنتا ہے 75 ارب. تو یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. 2018 میں جب آپ نے دیوالیہ قرار دیا تھا اس سے کہیں زیادہ تجارتی خسارہ ہو رہا ہے، جبکہ مہنگائی اس وقت کم تھی اور شرح جو ہے نمو بہت زیادہ تھی. تو 15 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ اور اس کو سائڈ ٹریک کرنے کے لیے ساری باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بہت سنگین ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے پاکستان کی. یہ دیوالیہ جو بات آپ 2018 میں کر رہے تھے اسے تو 62 ارب ڈالر کا تھا. عموماً ہمارے ہاں
یہ جو تصور بنا لیا گیا سبسڈی، جیسے ہوا یہ کہ انہوں نے پیسے بانٹے کورونا کے درمیان تو 8-10 ہزار روپیہ گاؤں میں جا کے بانٹ دیے. اب گاؤں میں وہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. گاؤں میں ساری فوڈ یوٹینسل کی اپنی گھر کی پورے سال کی، اکثر ایسا دیکھا گیا کہ لوگوں نے جا کے موبائل خرید لیے. یعنی یہ ڈسٹریبیوشن کی جو صورتحال ہے، اس طرح کی جو سبسڈی آئے گی، یہ سبسڈی جس طرح شہباز شریف صاحب نے وہ جو سستی روٹی کا کیا تھا، تندور لگائے تھے، ہوا یہ تھا کہ وہ آٹے کی بوریاں کوئی اور لیتا چلے گیا تھا. یہ گورنمنٹ کنٹرول سبسڈی جو ہے، یہ تو کسی کو ایک خوراک کا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکے گا. محترم آپ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں. میں اس میں اضافہ کر لوں، میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ یہ 120 ارب کا آپ نے سبسڈی دی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دوسرے ہاتھ سے 22 کروڑ عوام کی جیب سے نکالیں گے. بہت سے لوگ جو آج متوسط طبقے کے لسٹ میں آتے ہیں وہ غریب لوگوں کی جو ہے فہرست میں چلے جائیں گے، اور مہنگائی اپنے بے تحاشا بڑھنے والی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. تو 120 ارب تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اس سے زیادہ تو آپ مہنگائی سے بڑھائیں گے. مہنگائی کو میں کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس. تو آپ جو ظالمانہ ٹیکس لگانے چلے ہیں، کئی سو ارب روپے کے ٹیکس آپ عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے چلے ہیں، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرنے چلے ہیں، جس سے شرح نمو سست ہونے والی ہے، جس سے بے روزگاری بڑھنے والی ہے، جس سے غریب اور امیر کا فرق بڑھنے والا ہے. تو یہ جو صورتحال ہم کر انہوں نے سائڈ ٹریک کیا ہے، میں جو سمجھا ہوں وہ کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ یہ غریب عوام کو جو مہنگائی میں جھلسے ہوئے تھے، ان پر انہوں نے پیٹرول ڈالنے سے پہلے پانی چھڑکا ہے، تاکہ جب IMF کے معاہدے کے بعد جو کچھ یہ حرکتیں کرنے والے ہیں، جو شرح سود بڑھنے والی ہے، جو مہنگائی بڑھنے والی ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے والی ہیں، جو بجلیوں کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، جو بجٹ خسارہ بڑھنے والا ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھنے والے ہیں، جو غریب اور امیر کا فرق بڑھنے والا ہے، ان سب کو سائڈ ٹریک کرنے کے لیے پانی چھڑکنے کی ایک ایسی بھونڈی کوشش ہے. اس سے کہیں زیادہ ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری غلط پالیسیوں سے مہنگائی ہو گئی ہے. اب ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے اب سے وعدہ کیا تھا کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے 100 دن کے اندر تو نہیں لگائے، اب ہم لگا دیتے ہیں. یا یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہنگامی بنیادوں پر ہم ان وجوہات کو دور کریں گے جن کی وجہ سے جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہوا کہ 3 برسوں میں 1153 ارب روپیہ ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھا، جبکہ پچھلی حکومت کے دور میں 5 برسوں میں 1123 تھا، یعنی اس سے زیادہ سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا. اب اس کی کاسٹ کون دے گا؟ 120 ارب ڈالر سے اس کی کاسٹ آنے والی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھنے والے ہیں. اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشی اشاریے بیشتر اب 2018 سے جس کو یہ دیوالیہ کہہ رہے تھے اس سے خراب تر ہو گئے ہیں. اس طرف قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے. میں ہی چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں، اپنے نظریاتی کارکنوں کو بٹھائیں، مشیروں کو ہٹائیں، بیوروکریسی کو ہٹائیں، اور کہیں ذرا میرا کمٹمنٹ تو لے آؤ، اور 18 کی فیگر سے جو دیوالیہ تھی ہم کہہ رہے تھے اس سے آج کو کمپیئر تو کر لو. تو اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کی اچھا شاید صاحب آخری، چونکہ آخری صرف ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، بہت بڑی بات ہے کہ 1947 میں پورے سب کانٹیننٹ آف انڈیا کو یہ پنجاب جو تھا، ہمارے والا پنجاب، کیونکہ ایسٹ پنجاب بیرن تھا، یہ یہاں کی فوڈ باسکٹ تھی، یہ سب کو غلہ دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. یہ کیا طوفان مچا ہے کہ آج ہم گندم بھی، دالیں بھی، باقی چیزیں بھی امپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی معاشی زوال آیا یہاں پر. دیکھیے یہ جو فیوڈل کلچر ہے، یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے، یہ جو وڈیرہ شاہی کلچر کی معیشت ہے، یہ جو بیساکھی کی معیشت ہے، اس پالیسیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری فیکس پیداوار گرتی چلی گئی. اور جو کچھ تو اگر آپ نے قیمتیں بڑھائیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ طاقتور طبقوں کو پہنچا، کیونکہ غریب کسان تو وہ اتنا ہی پیدا کرتا ہے جتنا وہ کھاتا ہے. آپ نے زرعی شعبے کو دانستہ تباہ کیا گیا ہے، ورنہ یہ میرا اپنا خیال یہ ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ 5 گنا اضافہ ہماری پیداوار میں ہو سکتا ہے، جس سے کہ 12 کروڑ آدمیوں کی آمدنی 5 گنا ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا اشرافیہ کی معیشت ہے، ہماری اپنی معیشت نہیں ہے. جس دن یہ قوم کو آپ نے بیدار کر دیا، آپ کوشش بھی کرتے ہیں، جس دن یہ بیدار کر دیا کہ 5 گنا اضافہ ہو سکتا ہے، اشرافیہ کی معیشت کو آپ جو ہے اٹھا کے پھینک دیں تو آپ کو زرعی شعبے میں بہتری نظر آئے گی، ورنہ خدشات ہی خدشات. جی بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، تفصیل سے بتا رہے تھے کہ راستہ کیا ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے. کہ بات انہوں نے کہی کہ مشیروں کی بجائے اپنے نظریاتی کارکنان کے ساتھ بیٹھیں اور پھر جائزہ لیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے.